बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्ता वार सवाल जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर डेली समरी का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ौज के बयानिए के ज़ेर उन्वान आपसे सिलसिला गुफ्तगू जारी है और आज उस सिलसिले की 17वीं नशिस्त हम शुरू करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि इस नशिस्त में 14 निकात पर मुश्तमिल फ़ौज का बयानिया पाए तकमील तक पहुँचेगा। हम सब आगाज़ करता हूँ 13वां नुक्ता आपकी खिदमत में पेश करके। कहा जाता है इस बयानिए में कि दिफा खारजा पॉलिसी के अलावा मुख्तलिफ मुल्की महकमों को इंतज़ामी लिहाज से मजबूत करना भी मुल्क की एक बड़ी खिदमत है। लिहाजा शहरियों को साफ़ सुथरी रिहायशी म्यारी अशिया खुरनोश मवासलाती राब्तों का निज़ाम और दीगर माशी ज़रूरियात पहुँचाना भी फ़ौज का एक अहम किरदार है। इसी तरह मुल्क के दिफा में गामज़न लोगों की कफ़ालत के लिए भी फ़ौज को मुस्तकिल माशी वसाइल फराहम करना और कारोबार में मशगूल रहना ये भी दिफा का एक नागुज़ीर तकाज़ा है। चुनाचे इसका फ़रोग़ भी ज़रूरी है। हम सब जो शख्स पाकिस्तान में रहता है वो ये जानता है कि सीमेंट से लेकर घी तक और सीरियल और यूरिया से लेकर ज़मीनों तक हमारे अस्करी इदारे फ़ौजी इदारे अहले नज़र कहते हैं कि 50 से ज़्यादा कमर्शियल बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, कारोबार कर रहे हैं। उसूली सवाल पूछना चाहता हूँ, एक हल्का है, एक निज़ाम है जिसको आपने दिफा के लिए मुकर्रर किया है, क्या इल्म सियासत, तारीख़, उमरानियात और मुल्कों को चलाने के जो दसातीर हैं उनके लिहाज से किसी अस्करी क़ुव्वत को कारोबार करना चाहिए? अस्करी क़ुव्वत तो बहुत बड़ी बात है। सियासी मामलात में असर व रसूख रखने वाले किसी शख्स या इदारे को भी कारोबार नहीं करना चाहिए। मैंने जिस तरह इससे पहले ही अर्ज़ किया था कि हमारे यहाँ जब ये मुकदमा कायम किया गया कि ये मजहबी तबक़ात हैं जो मुदाफ़त का दायां बाजू हैं, तो ये एक कौमी रियासत की बुनियादों में बारूद भर देने के मुतरादिफ था। इसका मतलब ये था कि बाकी लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि वो मफ्तू की हैसियत रखते हैं, जबकि कौमी रियासतें इस उसूल पर कायम नहीं होती। पहली और दूसरी जंग अज़ीम पर मैंने तफसील से गुफ्तगू की थी और ये अर्ज़ किया था कि उसके बाद एक आलमी नज़्म बनाया गया है, वो मैंने और आपने नहीं बनाया। ये भी सही नहीं है कि उसको कोई अदल व इंसाफ का शाहकार करार देकर उसकी मदह करना मकसूद है। वो बन गया है, वो फ़ातिहीन ने बनाया है। बाकी दुनिया को उन्होंने मफ्तूहीन की हैसियत ही में रख कर कुछ मुराआत दी हैं, कुछ कायदे बनाए हैं और एक बैनुल-अक़वामी कानून भी आहिस्ता आहिस्ता तदवीन के मराहिल से गुज़रा है। उससे कौमी रियासतों का तसव्वुर जो असलन तो यूरोप की मसीही रियासतों से पैदा हुआ था, बतदरीज एक आलमी तसव्वुर बन गया या बनता जा रहा है। मैंने ये अर्ज़ किया था कि ख़ुद हमारा मुल्क उसी तसव्वुर के बतन से पैदा हुआ है, यानी कौमी रियासत, कौमों का हक़ ख़ुद इख्तियारी, उसकी बुनियाद पर अलहदगी का जवाज़, ये वो बुनियादी मुक़द्दमात हैं जो पाकिस्तान के वजूद में आने का बायस बने। जिस तरह उसके बारे में ये बात कहना एक बड़ी गलती है, उसी तरह ये ख्याल करना कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी कुछ कारोबार शुरू कर ले, अदलिया भी कुछ कारोबार शुरू कर ले, और भी बहुत से इदारे हैं। सवाल ये है कि क्या अदलिया को तनख्वाहें नहीं चाहिए? वहाँ जज हज़रात रिटायर नहीं होते? उनके कुछ मसाइल नहीं हैं? क्या उनके यहाँ किसी कारोबार को कायम करने की सलाहियत मफकूद होती है? क्या चीज़ है? कोई भी शख्स दावा कर सकता है। यही मामला ब्यूरोक्रेसी का है। बहुत बड़ी तादाद में इंतज़ामिया चाहिए होती है, उसमें आप नीचे से ऊपर तक बहुत से लोग हैं जिनको मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़ारते हैं, तरबियत करते हैं, बल्कि बहुत से कारोबारी मामलात जो रियासत में चल रहे होते हैं उनकी निगरानी भी सौंपते हैं। अगर उनको भी ये हक़ दे दिया जाए कि वो अपने वसाइल ख़ुद पैदा कर लें, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह के माफिया वजूद में आ जाएंगे और फिर किसी महज़्ज़ब रियासत को कानून की हुक्मरानी के तहत चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो सब इदारे जो नज़्म रियासत के लिए कायम किए जाते हैं, पुलिस का महकमा है, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी के दूसरे बहुत से महकमे और उनके नीचे की बहुत सी तय दर तय
پھیلی ہوئی قوتیں ہیں وہ سب کی سب نظم میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. عدلیہ ہے، عدلیہ بھی نیچے سے اوپر تک بہت سے معاملات انجام دیتی ہے. اسی طرح کا ایک ادارہ، ایک محکمہ فوج بھی ہے. تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کسی ادارے کو بھی، بلکہ وہ لوگ جو سیاست میں فعال ہونا چاہیں، ظاہر ہے کہ سیاست ایک ہمہ وقتی کام ہے اور اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ معاشی جدوجہد کو چھوڑ دیا جائے. ان کے لیے بھی یہ بات اچھی نہیں سمجھی جاتی کہ وہ سیاسی مناصب پر ہوں اور اس کے ساتھ ان کے کاروبار بھی چل رہے ہوں. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز ہدف متعین بھی بن جاتی ہے، موضع تہمت بھی بن جاتی ہے. اس کے نتیجے میں بعض موقعوں کے اوپر لوگوں میں اپنے وقار کو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے اداروں تک میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کانفلکٹ نہ پیدا ہو جائے، یعنی مفادات کا تصادم نہ پیدا ہو جائے. آپ کے پیش نظر جو چیزیں رہی ہیں یا آپ کے تعلق سے جو چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ کہیں آپ پر اثر انداز نہ ہو جائیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ جس کے پاس بندوق ہے، قوت ہے، جس کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس نے اس ملک پر بارہا قبضہ کر لیا ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ 3-4 مرتبہ اس ملک کو فتح کر لیا ہے، اس ادارے کو یہ حق دے دیا جائے کہ وہ اپنے وسائل خود پیدا کرے گا، وہ اپنے کاروبار خود چلائے گا، تو پھر اس ملک میں آزادانہ کاروبار ہو کیسے سکے گا؟ مقابلے میں لوگ کیسے آئیں گے؟ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب اس طاقت کی کوئی قوت میدان میں آ جائے گی اور کاروبار کرنے کے لیے میدان میں آ جائے گی تو پھر مجھ میں، آپ میں کس میں ہمت ہوگی کہ وہ اس کو کوئی مسابقت کا چیلنج ہی دے سکے؟ تو میرے نزدیک تو یہ نہایت خطرناک چیز ہے. اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو نظم ریاست کو چلا رہے ہیں یا اس کے مختلف محکموں میں ہیں وہ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کسی جگہ پر بھی، نہ فرد کی حیثیت سے، نہ ادارے کی حیثیت سے. آخر مجھے بتائیے کہ اگر یہ سب فوج کر سکتی ہے تو بیوروکریسی اپنی تنظیمات بنا کے کیوں نہیں کر سکتی؟ عدلیہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہمارے ہاں ویسے کچھ اس طرح کی روایتیں بھی ڈالی گئی ہیں اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس میں بھی سوائے اس کے کہ رسوائی ہوئی اور کوئی چیز نہیں ہوئی. اس طرح کے اقدامات نہایت خطرناک، ریاست کے لیے خطرناک، معیشت کے لیے خطرناک، سیاسی فضا کے لیے خطرناک ہوتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت بڑی غلطی اس معاملے میں ہوئی ہے، ویسے تو غلطیاں ہی ہیں جن کو گنوا گنوا کے آدمی تھک جائے، بہت بڑی غلطی یہ بھی ہوئی ہے جس کو آپ نے اس نقطے میں بیان فرمایا ہے. خود ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، اس قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی جتنی چیزیں بھی قائم ہو چکی ہیں وہ بتدریج پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی جائیں اور فوج میں رہتے ہوئے یا فوج کے زیر اثر یا فوج کے اہتمام میں یا فوج کے نام پر کسی ایسے کام کو جو کاروبار سے متعلق ہے، مسابقت کو مجروح کر سکتا ہے، اس طرح کے مفادات پیدا کر سکتا ہے، ادنیٰ درجے میں بھی گوارا نہ کیا جائے. یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا، جو مثالیں آپ نے دی مثلا پولیٹیشین ہے یا مثال کے طور پہ بیوروکریسی یا عدلیہ ہے، وہ اگر انوالو ہوتی ہے کاروبار میں تو وہاں یہ نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے بھئی یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہی لوگ ہیں جو پالیسی بناتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو قانون کی حکمرانی کا علم لے کے بلند کرتے ہیں. لیکن فوج اگر یہ کہے کہ جی ہم تو ملکی قوانین کی رعایت سے اور میرٹ بیس کاروبار کرتے ہیں، جہاں 5 لوگ اور دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں ہم بھی کھول لیتے ہیں، تو پھر اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یعنی یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس سے پہلے 12-14 نکات میں یہ سب کے سب معاملات جو ہیں ان کا قانون سے، قانون کی حکمرانی سے کوئی تعلق نہیں. بہت ہی اہم نقطہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو قوت ملک پر حکومت کرتی رہی ہو، جس نے 4 مرتبہ ملک کو فتح کر لیا ہو، جو آئین شکنی کا ارتکاب کر چکی ہو، جو دستور کو کاغذ کا ایک پرزہ قرار دے کے بحیرہ عرب میں پھینکنے کی باتیں کرتی رہی ہو، اس کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ان بیچاروں کی اتنی ہمت کہاں؟ بیوروکریسی اور عدلیہ وہ تو وہاں سے الہام حاصل کر کے اپنی رسوائی کا سامان کرتے ہیں، یعنی قائم نہیں رہ سکتے. جو ان کو عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہے اس کو بھی قائم نہیں رکھ پاتے، اس لیے کہ جب پیچھے سے بندوق آ جاتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے. یہ تو ان کے لیے کوئی رعایت پیدا کی جا سکتی اگر ہوتی تو چلیے میں بھی تائید کر دیتا. یہاں تو کوئی سوال ہی نہیں اس بات کا کہ آپ کاروبار کرنے کو گوارا کریں، پسندیدہ قرار دیں یا اس کے لیے کوئی مقدمہ قائم کریں. یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ وسائل فراہم کرے گی، قوم کا کام ہے قوم کاروبار کرے، بڑے کاروبار وجود میں آئے.
ہمارے ہاں بھی جس طریقے سے معیشت ترقی کرتی ہے وہ کرے. کیا دنیا میں جو باقی افواج ہیں انہوں نے یہی بندوبست کر رکھا ہوا ہے اس طرح کے مقاصد کے لیے؟ تو یہ مقدمہ اپنی ابتدا میں بھی لغو ہے، اپنے وسط میں بھی لغو ہے، اپنی انتہا میں بھی بالکل لغو ہے. اس طرح کے مقدمات کا اب ہمارے ذہنوں سے بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے. نقطہ بھی واضح ہوا. ایک اور اطلاعی پہلو میں پوچھنا چاہتا ہوں، سماجی سطح پر یعنی میں اگر ایک ریاست کا شہری ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ ریاست میں عنان اقتدار کی تقسیم کی گئی ہے، عدلیہ ہے، مقننہ انتظامیہ اور پھر دفاع کا ایک ادارہ ہے. میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص وہاں سے اٹھ کے کسی دوسرے رول میں انوالو ہوتا ہے تو سماجی سطح پر ملک کے اندر جو لوگ موجود ہیں ان کی نفسیاتی سوچ پر یہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے کہ اس نے میرا دفاع کرنا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں وہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے. ان کو اپنا کام کرنا ہے اور مدافعت ہی اصل میں ان کی شان ہے. انہیں جس مقصد کے لیے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ مقصد بڑا غیر معمولی مقصد ہے. اگر وہ صحیح طریقے سے ادا ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ قرآن میں، حدیث میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے کیا بشارتیں نازل کی ہیں، اسی چیز کو ہدف بنا کے کام کرنا چاہیے. بہرحال ایک قوم جب اپنی فوج قائم کرتی ہے، پولیس قائم کرتی ہے تو ان کو وہ مراعات بھی دیتی ہے، ان کی خدمت بھی کرتی ہے، ان کے لیے تنخواہیں بھی مقرر کرتی ہے، یہ سب ہے. لیکن دنیا میں اس کے لیے جو طریقے ہیں وہی اختیار کرنے چاہیے. اگر آپ بڑی بڑی سلطنتوں کے زوال کی داستان پڑھیں تو اس میں ایک بڑے عامل کی حیثیت سے ماہرین یہ بیان کرتے ہیں کہ فوج کی غیر معمولی قوت ہوگی، وہ معیشت کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہی، اس کا باہمی توازن قائم نہیں رہا، اور پھر چونکہ سب سے زیادہ مطالبے کی طاقت مالی معاملات میں وہی بن گئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر قوم میں زوال آشنا ہو گئی. تو یہ زوال کی ابتدا ہے کہ کوئی اس طرح کی قوت کاروبار کرنے لگ جائے، کاروبار کے فروغ میں اپنا کردار ادا کرنے لگے، اپنا نام دینے لگ جائے، کاروباروں میں مسابقت کو ختم کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر دے، مدافعت کی بجائے کاروبار میں اپنی مہارت دکھانے لگ جائے، اور دوسرے لوگ بھی اس کا نام استعمال کر کے مختلف کاروبار کرنے لگ جائیں. اس کے بعد آپ کسی قوم کو آخری درجے میں برباد ہونے سے نہیں روک سکتے. نقطہ بڑی خوبی سے واضح ہوا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. 14واں اور آخری نقطہ فوج کے اس بیانیے مقام صاحب کی خدمت میں پیش کرنے ہم جا رہے ہیں. صاحب کہا جاتا ہے ہمارا دین ہمیں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی قوم سے آگے بڑھ کے امت مسلمہ کے لیے سوچنے کا درس دیتا ہے. چنانچہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. ہماری ایٹمی قوت ہونا پورے عالم اسلام کے لیے فخر اور اس کے تحفظ کی ضامن ہے. چنانچہ دنیا کشمیر، فلسطین، چچنیا میں ظلم کے خلاف اور حرمین کے تحفظ کی خاطر بھی ہماری فوج کو ہر اقدام اٹھانا چاہیے. ایک نقطے پہ صاحب چاہتا ہوں آپ کی رائے سامنے آئے. ملک ہمارا تھا، جس پس منظر میں تقسیم ہوئی وہ بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن ایٹمی قوت ہیں دنیا کے چند چنیدہ ممالک میں، ہم بھی ایک ایٹمی قوت ہیں. ایٹمی قوت بننے کے نتیجے میں عالم اسلام کی کچھ توقعات ہیں جو ہم سے وابستہ ہو گئی ہیں. اب جب یہ وابستہ ہو گئی ہیں تو کچھ تقاضے ہمیں بھی نبھانے پڑتے ہیں. کس کو؟ ہم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم سے پاکستان کی قوم مراد ہوگی نا. دنیا تقاضے کرے، اقوام متحدہ بھی ہم سے کچھ تقاضے کر سکتی ہے، امت مسلمہ بھی کر سکتی ہے، ہمسایہ ممالک بھی کر سکتے ہیں. یہ تو دنیا میں باہمی طور پر ہوتا رہتا ہے. لیکن وہ تقاضوں کا مخاطب فوج کیوں بن گئی؟ ایٹم بم ان کے پاس ہے، اس لیے ان کے پاس ہے یا قوم کے پاس ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اسلحہ ان کے پاس ہے، اسی لیے استعمال کر کے وزیر اعظم ہاؤس میں گھس جاتے ہیں، اسی طرح جس طرح کے ڈاکو گھروں میں گھستے ہیں. یہ بتانا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے کوئی استدلال موجود ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ میں اگر اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ شرمناک واقعات ہیں ان کا ذکر کروں تو اس میں وہ تصویریں ہیں کہ جس دن یہ لوگ اس ملک کے وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے دروازے توڑ کر اندر گھس رہے تھے. اس سے زیادہ کوئی شرمناک منظر نہیں ہو سکتا. وہ وزیر اعظم برا تھا، بھلا تھا، ہمارا منتخب کردہ وزیر اعظم تھا. یہ اصل میں ایک شخص کی نہیں پوری قوم کی توہین تھی. اس لیے یہ واقعہ ہے کہ اس بیانیے کے مصنفین کو اپنے ان تمام جرائم پر غور کرنا چاہیے، اس تاریخ پر غور کرنا چاہیے. یہ کیا استدلال ہے؟ یعنی اگر یہاں کوئی اسلحہ ہے یا ہم نے کوئی اسلحہ بنایا ہے یا اس میں کوئی کمال حاصل کیا ہے تو وہ قوم کا اثاثہ ہے، اس کا کسی خاص محکمے سے تعلق ہے. یعنی کل پولیس یہی دعویٰ کر دے گی، کل کو بیوروکریسی کو اگر کوئی ذمہ داری دی گئی تو وہ یہ کہے گی کہ ہم نے تو 20 سال 50 سال فلاں معاملے کی نگرانی کی ہے، اس وجہ سے ہم اس کے مالک ہیں، دنیا کو ہمارے ساتھ بات کرنی چاہیے. دنیا کو اس قوم کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس قوم کی سیاسی قیادت ہے جس کے ساتھ بات کرنی ہے.
اگر کوئی ضرورت ہوگی وہ عالم اسلام کی ضرورت ہے، ہمارے سراکوں پر حرمین کی ضرورت ہے، تو کیا کہنے، یعنی حرمین سے بڑھ کر کیا چیز کسی مسلمان کو عزیز ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ فیصلہ مسلمان قوم کرے گی، پاکستانی قوم کرے گی، یہ ہماری سیاسی قیادت، منتخب سیاسی قیادت کرے گی۔ اس میں کوئی مشورہ دینا ہے دے، اس میں کوئی رائے قائم کرنی ہے قائم کریں۔ آپ ذرا وہ منظر دیکھیے کہ جب امریکہ کے صدر نے فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان سے اپنی افواج نکال لے گا، یہاں کی مسلح افواج اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ یہ معلوم ہے کہ خود مسلح افواج کے سربراہ نے اپنا اختلاف ظاہر کر دیا، لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو آپ نے دیکھا اس نے کیا جواب دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ رائے دی، انہوں نے کہا میں نے دی، میری رائے یہ نہیں تھی۔ پھر صدر نے آپ کی رائے قبول نہیں کی تو آپ کو استعفیٰ نہیں دے دینا چاہیے تھا۔ اس کا جواب یہ تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صدر پر دباؤ ڈالتا، یہ میرا کام نہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا جائے اس میں اگر میری رائے مانگی جائے تو میں دے دوں۔ فیصلہ کرنا سیاسی قیادت کا کام ہے، جب وہ فیصلہ کر لے گی میرا کام یہ ہے کہ میں امتثال امر کروں، جو حکم دیا جائے اس کے مطابق اگر مجھے داخل ہونا ہے تو داخل ہوں، اور اگر مجھے فوجیں نکالنی ہیں تو میں نکال لوں۔ تو فوج کا اصل کام یہ ہے، وہ جب اپنے اس جگہ پر آتی ہے اور سیاسی قیادت کے احکام کو قبول کرتی ہے، اسی وقت اصل میں اپنی قوم کی نگاہوں میں ایک باعزت ادارہ بنتی ہے، محبت کا مرجع بنتی ہے۔ ایک کاروبار کر کے وہ اپنی قوت نہیں بڑھا سکتی۔ عالم اسلام کی وہ تنہا مالک نہیں ہے، عالم اسلام سے اس قوم کا تعلق ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، ہم مسلمان ہیں تو ظاہر ہے کہ مسلمان کی حیثیت سے عالم اسلام سے ہمارا تعلق ہے۔ دنیا میں انسانوں کی حیثیت سے ہم نے ایک اپنی ریاست قائم کی ہے تو دنیا کی ساری قوموں سے ہمارا ایک تعلق ہے۔ اقوام متحدہ کے نظم کا ہم حصہ بنے ہیں تو وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری ایک رائے ہے اور ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ باقی چیزوں میں ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو ہماری پارلیمنٹ میں زیر بحث آنا چاہیے، پارلیمنٹ کو اس کے بارے میں فیصلے کرنے چاہیے، سیاسی قیادت کو ان فیصلوں کو آگے لے کے چلنا چاہیے۔ فوج کا کام، پولیس کا کام، انتظامیہ کا کام یہ ہے کہ جو فیصلے کر دیے جائیں ان فیصلوں کا نفاذ کرے، اور عدلیہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو قانون بنا دیا جائے وہ بے لاگ طریقے سے اس قانون کا نفاذ کرے۔ نہ وہ پنچایت ہے، نہ اس کا کام لوگوں کو بلا کے مختلف ترجیحات کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہے، نہ اس کو یہ کرنا ہے کہ وہ نظریہ ضرورت کی خالق بن کے بیٹھ جائے۔ اس کو بے لاگ طریقے سے دائیں بائیں سے اپنی آنکھیں بند کر کے قانون کا نفاذ کرنا چاہیے، اور قانون کے مطابق ان سب اداروں کو اپنا سر اس انتظامیہ کے سامنے جھکانا چاہیے جسے لوگ منتخب کر کے اس ملک کا نظم و نسق چلانے کے لیے ذمہ داری تفویض کرتے ہیں۔ فوج کے 14 نکات بڑی ہمت اور فتوت، حوصلے اور عزم اور جذبے کے ساتھ بڑے مشکل اور نازک سوالوں کا جواب ہم نے غامدی صاحب سے حاصل کیا، اور میں یہ کہنے میں کوئی آر اور تردد محسوس نہیں کرتا کہ خرد افروزی کی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے۔ بڑا سوچنے سمجھنے کا مواد ہے غامدی صاحب کی اس گفتگو میں۔ ایک آخری اور نازک سوال اپنے پرائے سب یہ کہتے ہیں کہ غامدی صاحب کی ہم بڑی عزت کرتے ہیں، دین کے معاملے میں، قرآن و سنت کے بارے میں ایک نئی دنیا بنائی ہے، انہوں نے ایک نیا نظام فکر دیا ہے، لوگ دین کے قریب آئے ہیں، ان کے بڑے فین ہیں۔ کیا ضرورت تھی اس موضوع پہ بات کرنے کی؟ ممکن ہے کہ وہ لوگ جو دینی تعلیمات میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں اس طرح کے کسی مسئلے میں آپ سے اختلاف کر کے الگ ہو جائیں۔ اور ایک اور نازک سی بات کہ جن کے بارے میں بات کی ہے وہ بھی بڑے تکڑے اور سخت لوگ ہیں، تو غامدی صاحب میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ بات یہ ہے کہ میں تو ایک بڑا عاجز کمزور انسان ہوں، ایک طالب علم سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طالب علمانہ طریقے سے میں اپنے لیے اپنے دین پر غور کرتا ہوں، اور جس قوم کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے اس کے احوال پر بھی غور کرتا ہوں۔ مخاطبین سے بے نیاز ہو کر دنیا میں نہ کبھی کوئی دعوت پیش کی جا سکی ہے، نہ کوئی فلسفہ بیان کیا جا سکا ہے، نہ کوئی اصلاح کی تحریک اٹھتی ہے۔ ان دونوں کا حسین توازن ہوتا ہے جو کسی قوم کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ انسانی شخصیت کو آپ اس طریقے سے تقسیم نہیں کر سکتے، وہ ایک پورا وجود ہے، اور پورے وجود کے کچھ اخلاقی تقاضے ہیں۔ اخلاقی تقاضے دین کا موضوع ہیں۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس پورے بیانیے پر میری تمام تر تنقید اسی پہلو سے ہے۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے یہ بیانیہ کتنا کمزور، کتنا بے بنیاد اور کتنا لغو ہے، اور اخلاقیات دین کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ سب سے بڑا حصہ اخلاقی اصولوں کا اطلاق
اور اس کے مطابق سوسائٹی کی تطہیر ہے، تو اگر آپ اس سے بے نیاز ہو کے بیٹھ جائیں گے تو دین کہاں، دین کی دعوت کہاں، اس کا ابلاغ کہاں، ان میں سے کون سا کام ہے جو آپ کر سکیں گے؟ تو میں نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے. باقی یہ ہے کہ بڑی باتیں نہ میں کبھی کرتا ہوں، نہ مجھے اس سے کوئی تعلق ہے. اگر کوئی خطرہ ہوگا تو جیسے اللہ نے پہلے استقامت دی ہے وہ اب بھی استقامت دے گا، اور جیسے پہلے حفاظت کی ہے وہ اب بھی حفاظت کرے گا. جزاکم اللہ خیر. غامدی صاحب، فوج کا بیانیہ 14 نکات سلسلہ گفتگو آج پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے نقطہ نظر پہ، تحلیل کی ایک نئی روایت کو لے کر. خاتمہ کرتے ہیں. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جزاک اللہ.